अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन का नाम इसकी पहली आयत से ही लिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैलुन हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। किसके लिए? लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, लम्ज़े ली मतलब लिए, और अल मुतफ़्फ़िफ़ीन कमी करने वालों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। तर्जुमों में आप देखेंगे कि नाप तोल का मायने इसलिए भी स्पेसिफिकली कर दिया जाता है क्योंकि अगली आयत इसी बात की तरफ रेफ़र कर रही हैं कि मेशियत के अंदर जो लोग डंडी मारते हैं, नुकसान देते हैं, तो वो मायने स्पेशली मुराद होगा। लेकिन मुतफ़्फ़िफ़ीन का जो लफ्ज़ है ये इतना समझने के वास्ट है कि इसके मीनिंग में फिर बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, इस लफ्ज़ को देखिए पहले वैल को। वैल जो है इसका एक तो जहन्नुम की घाटी है, उसका नाम भी वैल है, जो तबाही है, जो कि वहाँ पे जहन्नुमियों की जो ख़ास जगह है। और दूसरा इसका मायने होता है किसी किस्म की ख़राबी, तबाही, हलाकत। तो इससे आप मुख्तलिफ़ तरह के तर्जुमे देखेंगे। अब ये अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन कौन हैं जिनके लिए ख़राबी की बात की गई है? मुतफ़्फ़िफ़ीन का जो रूट वर्ड है ये है तोएं, फ़े। तो यानी 2 फ़ा आएँगे इसके अंदर। तो तौ फ़ा फ़ा का मतलब होता है कमी करना, और एक इसका मतलब होता है बहुत ही छोटी चीज़। इंतहाई छोटी चीज़ को भी तफ़ीफ़ कहते हैं, और कमी करने के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, और इसी के साथ-साथ ख़ुसूसन औक़ात में कमी करने के लिए आता है। औक़ात में जैसे ड्यूटी टाइम्स आप कह सकते हैं, ज़िम्मेदारियों को अदा करने में, जैसे है जॉब्स के अंदर, वो चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएँगी, और बहुत सी और चीज़ें भी आएँगी। उस पे जो मुतफ़्फ़िफ़ीन है इस पे हम बात अभी करेंगे, लेकिन इसके साथ हम अगली आयत को मिला लेते हैं ताकि हमें इसका मायने मज़ीद वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह ताला यहाँ पर किस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कमी करने वाले हैं ये क्या है, इनकी साइकी क्या है, कि अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जो इज़ा, जब जब अपनी बारी आती है, इज़्क़तालू, जब नाप कर लेते हैं, अलन्नासी, लोगों से, लोगों पर जब नाप करते हैं। वाला का अब तर्जमा वैसे पर होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तर्जमा जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आता है। हम उर्दू में से अब यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन अरबी के अंदर इख्तालु अलन्नास का लफ्ज़ आता है। तो इख्तालु अलन्नास का मतलब क्या है कि जब लोगों से वो नाप करके लेते हैं तो क्या करते हैं, अपना हक कैसे लेते हैं? यस्तऊफ़ून, पूरा पूरा लेते हैं। और यहाँ पे इख्तालु का लफ्ज़ आप देख रहे हैं। इख्तालु जो है ये इसका रूट वर्ड होता है कैल, क्याफ ये लाम। और कैल एक पैमाने के लिए आता है, गल्ला नापने के लिए या किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो वज़न या पैमाना इस्तेमाल होता है उसे कैल कहते हैं। और यहाँ पे उसी रूट लेटर से इक्तालू का लफ्ज़ आया है, जिसका मतलब है कि दूसरों से जब नाप के लिया जाता है। और दूसरों से मुराद कौन है? नास, यानी कोई भी इंसान, कोई भी लोग जो हैं जिनसे मामला जब ये किया जाता है कि लेने की बारी आती है, तो इस साइकी के लोग क्या करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपना हक ज़रा-सा भी कम नहीं लेते। यस्तऊफ़ून, पूरा-पूरा। अब यस्तऊफ़ून के अंदर ही आपको इसका रूट लेटर नज़र आ रहा है, वाओ, फ़े और ये, यानी इसका ये रूट लेटर है। और उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वफ़ा। वफ़ा का मतलब क्या होता है? पूरा, यानी इसका जो लुग़वी मायने है वो पूरा है। फिर आप इसको देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने कैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब आप वफ़ा के मायने में, तो आप कहते हैं कि पूरा इख़लास, वफ़ा करना। फिर आप बाज़ औक़ात इसको लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं मुतवफ़्फ़ी। मुतवफ़्फ़ी क्या है कि पूरा-पूरा जो इंसान यानी फ़ौत हो गया। एक तो है ना, हम जब नींद की हालत में आधे-आधे मरे होते हैं, एक रूह कब्ज़ होती है, एक हमारे पास होती है। लेकिन जब इंसान पूरा मर जाता है तो उसके लिए मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वो भी वफ़ा से ही निकला है। तो वफ़ा को आप देखेंगे कि डिफरेंट मायने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हक पूरा-पूरा लेना, चीज़ पूरी-पूरी लेना, ज़रा भी कमी करके ना देना, तो इस साइकी को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा, अब जब दूसरों को देने की बारी आती है, फिर ये लोग क्या करते हैं? वइज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून। वइज़ा, और जब, कालूहुम, जब वो नाप कर देते हैं इन्हें। अब कालू का मतलब हुआ ये वही कैल का लफ्ज़ है। कालू, नाप कर देते हैं, हम, उनको, यानी दूसरे लोगों को। तो या फिर और क्या करते हैं, औ, या। तो औ का मतलब क्या है? या
وزنہم وزن کر کے دیتے ہیں. وزن کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ تول کر دیتے ہیں. کوئی چیز وزن کر کے دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں ہم ان کو. تو کیسے دیتے ہیں؟ یخسرون، ان کو خسارہ دے دیتے ہیں، گھاٹا دے دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مکی دور چل رہا ہے اور عقائد کی درستگی پر زور ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ جو اصلاح معاشرہ کی بات ہے نا، اس کو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ لوگ اس وقت بھی یہی کر رہے تھے جو بہت جاگیردار، بہت بڑا، وہ نیچے والے لوگوں کو دبا رہا تھا، کھا رہا تھا، امیر امیر سے تر ہو رہا تھا، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا تھا. تو اس وقت بھی یہی مسائل تھے، معیشت کے اندر ناہمواری تھی، آج بھی یہی مسائل ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو معاشرے کی بگڑی ہوئی سائڈز ہیں ان کو ان کی اصلاح کی یہاں پر بات کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ دوبارہ لفظ تفیف پر آ جاتے ہیں کہ تفیف میں اب یہ چیزیں بھی آئیں گی جو معیشت سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں ناپ تول میں ایک ظاہری ظاہری کمی، اس میں چاہے تو کوئی پیمانہ ہی چھوٹا بنانا یا اس میں کم تولنا یا کوئی اور سائڈ ویز نکالنا. اب جتنی جدید چیزیں ہیں، جتنی جدید مشینریز آ رہی ہیں، اس حساب سے آپ دیکھیں کہ آیت کا اپنے اپنے دور کے حساب سے مطلب کو وسعت دیتے جائیں گے کہ اب اس میں کیا کیا چیز کمی کی کیا کیا شکلیں آ رہی ہیں. تو وہ ہم دیکھیں گے. تو بہرحال یہ آیت اس لیے اتنی اہم ہے اور اس کو ہر اینگل سے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اس کو اگر ناپ تول کی حد تک رکھ دیں گے تو ہم کہیں ہم تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. تو ہر بندہ، کوئی تاجر ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کسی بھی ذمہ داری کے اوپر لگا ہوا ہے، پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی گھر میں ملازمہ ہے یا کوئی گھر کے اندر کوئی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے. تو ہر انسان، کوئی حکمران ہے سوسائٹی میں، جس کا جو جو رول ہے، جو جو جس جس ڈیزیگنیشن پر ہے، تو وہاں وہاں وہ دیکھے گا کہ وہ تفیف تو نہیں کرا، وہ کمی تو نہیں کرا. تو اس لیے یہاں پر کمی میں اوقات کی کمی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ آ جائے گی، ناپ تول میں کمی آ جائے گی. پھر اسی طرح سے جو لوگ حقوق میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی حقوق کی کمی بھی پھر اسی میں ہی آ جائے گی. یہ لوگوں کو جب اپنا حق مانگنا تو پورا پورا، لیکن جب دوسروں کو دینے کی بات آئی تو ان کے حقوق میں کمی کر دینا. تو اصل میں اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں موسٹلی مسائل بھی ہیں کہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، بیٹی کا اور ایک ان کا یعنی ہمارے ہاں ایک جو رول ہے یا اس کو جو پریفرنس دی جاتی ہے اور بہو کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ماں کے ساتھ اور رویہ ہوتا ہے، ساس کے ساتھ اور رویہ ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ اور ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، اور کسی اور رشتے کے ساتھ اور چل رہی ہوتی ہے، میاں بیوی کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری سائیکی کیا ہے کہ اپنے حقوق پورے لینا اور دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ صحیح طور پہ ادا نہ کرنا. جبکہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ حقوق دینے کی جس وقت بات آئے تو اس میں ہر بندہ اگر حقوق دینے والا بن جائے گا تو کسی کو اپنے حقوق مانگ کر نہیں لینے پڑیں گے. تو ہمارے ہاں جو بہت سی یہ چیزیں اٹھتی رہتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی عورتیں اپنے حقوق لے کے لے کے رہیں گی، اس میں تحریک نسواں اٹھ جاتی ہے. پھر اسی طرح سے مزدور اپنا حقوق لے کے رہیں گے اور اس طرح کی مختلف چیزیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جب سوسائٹی کے اندر ڈس بیلنس ہوتا ہے اور حقوق دینے والے نہیں دے رہے ہوتے تو لوگوں کو پھر چھین کے مانگ کر اپنے حقوق لینے پڑتے ہیں. تو اسلام نے بالکل ایک ہمیں اس سائڈ پہ لے کے گیا ہے جہاں پہ کہ دینے والا بنا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جیسے جو معاملہ آ جاتا ہے وراثت کی تقسیم میں، اس میں اکثر بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، اس میں وہ چیزیں پھر قابل مواخذہ ہو جائیں گی. جہاں پہ ذمہ داریوں کی بات آ جاتی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات ناپ تول کے حوالے سے دیے. آپ نے کیا فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس میں قحط سالی، محنت اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہو جاتا ہے. یعنی وہ محنت تو بہت ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا ان کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہا، کوئی پھل نہیں اس طرح سے مل رہا، کیونکہ ان کے اوپر ایک قسم کی برکت ختم ہو گئی ہے. ایک روایت میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ناپ تول کی کمی کرتے ہیں، یعنی جو قوم بھی ناپ تول کی کمی کرتی ہے، ان میں پھر رزق کی کمی ہو جاتی ہے. اور ہم سفر کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بازار میں گئے اور ایک تولنے والے سے فرمایا کہ تولو اور جھکا کر تولو، یعنی
جب دینے کا معاملہ ہے تو جھکا کر دینا ہے، زیادہ دینا ہے۔ اب اس میں اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں تو کیا چیز ملے گی کہ جیسے انسان مثلاً آپ کے معاملات جب عام لوگوں سے، مزدور ٹائپ لوگوں سے ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں پر دینے والا بننا چاہیے۔ مثلاً آپ ان ڈرائیو کا سفر کر رہے ہیں، 10-20 اگر آپ کی طرف سے زیادہ چلے گئے اس کے پاس رہ گئے تو 10-20 کا حساب نہیں کرنا چاہیے، چلیں آپ کی طرف سے صدقہ چلا جائے گا۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم کوئی آرڈر کرواتے ہیں، کوئی ڈیلیوری مین ہے وہ آیا، اس کو 10-20 آپ نے ایکسٹرا دے دیے تو کوئی بات نہیں، آپ کی طرف سے صدقہ چلا گیا۔ تو انسان کو جھکنے والا، قرض کسی سے آپ نے یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا تو واپس لیتے ہوئے اس کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دی، اور یا کم اس کو دیکھا کہ حالات ایسے ہیں تو اس کو تھوڑا معاف کر دیا، یا اس کو ٹائم اسپیس زیادہ دے دی۔ تو یہ سب کیا ہے کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور اس میں پھر وہ اس کو وہ اگر نہیں ادا کر پا رہا تو اس کو وہ اس کی فلیکسیبل کر دیتا ہے، اس کی تاریخ کو، مطلب کہ اس کو اس سے مانگتا نہیں ہے، تو اس کو ڈیلے کرتا جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں جب تک اس کے پاس ہونا آسانی کے لیے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ ہر روز اس کے لیے پھر صدقہ لکھا جاتا ہے وہ چیز، یعنی اتنے پیسوں کا وہ روز صدقہ کر رہا ہے، کسی نے 20-30 اگر ہزار کسی کو دیے ہیں مثال کے طور پر، تو اب روز ہے نا وہ اتنے صدقے کر رہا ہے جتنا کہ وہ اس کو ایک ایک دن ڈیلے کر کے اس کو آسانی دے رہا ہے۔ تو ہمارا دین آپ دیکھیں گے کتنا کہاں کہاں سے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کیسا انسان، کیسی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے انسان، جو ہے انسان کی قرآن پاک اور یہ جو ہمارا جتنا بھی اسلام کا نظام ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی ہی زندگیوں میں آسانی آئے گی اور برکت آئے گی۔ اچھا، یہاں پہ جو تفیف کا لفظ ہے، یہاں تک اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ہمیں ملتی ہے ایک روایت کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز میں رکوع اور سجود جلدی جلدی کر رہا تھا اور صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس کو کیا فرمایا، کہا کہ لقد تففت، یعنی لقد تففتا، سوری، لقد تففتا کا مطلب کیا کہ تو نے اللہ کی حق میں کمی کی ہے۔ تو وہ اس بات کو اب کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، جہاں کوئی بھی ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ پھر اسی میں ہی آ جائے گا۔ تو اسپیشلی کیا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اب یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ پیچھے کیا ان کا گمان یا یقین کیا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ الا، آ کیا، یہاں پہ اب آ جو ہے نا یہ وہ والا الا نہیں ہے جس کا مطلب ہم خبردار میننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میننگ ہوگا آ کیا، لا نہیں، یظن وہ یقین رکھتے یا وہ گمان رکھتے یا ان کو یہ خیال نہیں ہے، اولئک یہ لوگ، انہم کہ بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی وہ دوبارہ سے اٹھائے جانے والے ہیں۔ کب اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیجومن عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے۔ اب یہ بہت بڑا دن کون سا دن ہے؟ میدان حشر کا، قیامت کا وہ دن جس میں کہ سب کو اپنے حساب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کر لیا یومن عظیم، تو یہ بہت سخت دن ہے۔ مختلف آیات میں یہ چیز بتائی جاتی ہیں کہ یہ دن بہت سخت دن ہوگا جس میں کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ بہت مشکل میں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا دن ہے، اور اٹ سیلف بھی ایک بڑا دن ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، جو تم تعدون یعنی جو تم گنتی کرتے ہو۔ تو عام دن جو ہمارے حساب سے 1000 سال، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یعنی جو جو جس میں کائنات کا نظام چل رہا ہے، جیسے فرشتوں کو جو ایک آرڈر دیے جاتے ہیں اور وہ زمین پر یا مختلف جگہوں پہ وہ آرڈرز لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایک دن کا جو ان کے کام سپرد کیا گیا، تو ہمارے کتنے عرصے کا کام سپرد کیا گیا؟ 1000 سال۔ اور یومن عظیم اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ جو قیامت کا دن ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، وہ 1000 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو قرآن پاک کی آیت میں بھی یہ آتا ہے، حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر یومن عظیم اپنے طوالت کے لحاظ سے، اپنا بڑا ہونے کے لحاظ سے بھی اتنا بڑا دن ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم صرف 40 50 60 سال کی جو عمر جیتے ہیں، اور اس میں انسان نافرمانیاں کر کے اتنے بڑے دن کی ایک مشکل کو اپنے سر لے لے، تو یہ کوئی فائدے کا سودا تو نہیں ہے۔ اس لیے انسان جو تھوڑی سی زندگی اس کو ملی ہے اس میں اگر وہ ٹھیک رہے گا تو اس دن کی سختیوں سے بچ جائے گا۔
اب یہ جو اتنا بڑا دن ہے، انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا اتنا بڑا دن کیسے گزاریں گے وہاں پر؟ اور جو ایک ویٹنگ آپ یعنی ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ اچھا کس کا نامہ اعمال کب ملے گا، اس کا رزلٹ کب نکلے گا، اور پوری انسانیت وہاں کھڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بالکل آخری انسان تک کے سارے لوگ وہاں موجود ہیں، سب کا حساب کتاب ہونا ہے، مختلف امتیں ہیں، مختلف اقوام ہیں، مختلف انبیاء ہیں، تو ہر ایک کا، اور پھر وہ لینے والا حساب بھی وہ خود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو ایک گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن، یعنی حالانکہ یہ بہت ہی خوفناک اور بہت بڑا دن ہوگا، لیکن ایک مومن انسان پر یہ 2 رکعت فرض نماز جتنا ہوگا، بس اتنا ہوگا، بہت ہلکا ہوگا۔ اب آپ، ویسے تو انسان کے ذہن میں سوال تھا اچھا اتنا بڑا دن اور ان کے لیے اتنا، تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی خوشی کے لمحات کتنی جلدی گزرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ سورہ حدید میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو جس وقت لوگوں کو اپنے نامہ اعمال مل جائیں گے، تو دائیں ہاتھ والے، جب دائیں ہاتھ والوں کو ان کے نامہ اعمال مل گئے، تو ان کے اور برے لوگوں کے درمیان ایک فصیل آ جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو باطنہ فیہ رحمہ، اس کے جو اندرونی سائڈ ہے، اندرونی طرف ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے، وہاں حوض کوثر سے لوگ پانی پی رہے ہیں، وہاں پہ یعنی وہ ویٹنگ ایریا، ایک لگژری ایک ویٹنگ ایریا ہے جہاں پہ ان کو کھانا پینا سب اچھا تو وہ وقت گزارنا کوئی مشکل نہیں، لیکن کیا فرمایا گیا کہ جو اس کا جو بیرونی حصہ ہے وہاں پہ عذاب ہی عذاب ہے۔ تو یہ ڈفرنٹ طرح کی کیفیات ہوں گی اسی ایک ہی دن کے اندر، اور یہ مختلف اعمال کے لوگ فیس کریں گے یوم عظیم، اس بڑے دن۔ اور وہ خوفناک دن اس لیے بھی ہوگا کہ ڈائریکٹ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ ڈائریکٹلی ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں گے، وہ سوال کر رہا ہوگا۔ اور پھر اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لیں۔ اب بتایا گیا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اب حساب کی بات ہے نا، تو حساب کتاب کے لیے جو کتاب ہماری نامہ اعمال کی تیار ہو رہی ہے، اب یہاں اس کی بات ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بات کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ انا، بے شک، کتاب الفجاری، کتاب سے اب مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال، فجار بدکاروں کا، برے لوگوں کا، فاجروں کا، کہاں ہوگا؟ لفی سجین، سجین میں ہے۔ اب سجین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں، ایک نام لیتے ہیں کہ جو نامہ اعمال ہے بدکار لوگوں کا، اس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سجین ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں کہ وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ سجین کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ وما، اور کیا، کیا چیز یا کیا بات، ادراکا، بتائے آپ کو، خبر دے آپ کو، ماں کیا ہے، سجین، وہ سجین کیا ہے۔ تو سوال اٹھانے کے بعد ہمارا یعنی توجہ اس طرف کروائی گئی، اور پھر جواب بھی خود دیا گیا کہ وہ کیسی جگہ ہے، کیا کیا ہے وہاں پہ، کیا ہو۔ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب یعنی جو لکھی ہوئی، کتاب کا مطلب ایک لکھی ہوئی چیز ہوتا ہے، اور پھر اگین اس کی کیا بات آئی، صفت کیا آئی کہ وہ مرقوم ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی ویکیبلری میں کتنے الفاظ کا اضافہ ہو گیا۔ کتاب کا مطلب بھی لکھی ہوئی چیز، اور مرقوم رقم، رے قاف میم، رقم کا مطلب بھی ہوتا ہے لکھا ہوا، یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ جو چیزیں بہت پرومیننٹ لکھی جاتی ہیں، جلی حروف میں بہت پرومیننٹ کر کے جس چیز کو لکھا جائے، اس کے لیے لفظ رقم آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم جیسے کرنسیز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی گاڑ کے چیزوں کو، وہ کچھ سائنس کو، کچھ اس طرح کی چیزوں کو کوائنس کے اوپر وہ لکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی، اور ویسے بھی کرنسی کے لیے لفظ آتا ہے، چاہے وہ کاغذ کی بھی ہو، تو رقم کا لفظ ہم وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہم رقم کا لفظ اردو میں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کا نام جو ہے وہ فلاں جگہ پہ رقم ہے، لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی فیملیئر لفظ ہے ہمارے لیے۔ اب سجین کے اندر جو کتاب مرقوم ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس سے مراد نامہ اعمال ہے، کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ جو برے لوگوں کا ہے وہ سجین میں ہے۔ اب سجین کے لفظ کو دوبارہ دیکھیے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سجن، سین، سین، جیم اور نون، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سجن
اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں۔ تو قید خانہ جو ہے اس میں وہ روحیں بھی ہوں گی جو مرنے کے بعد بدکار لوگوں کی ہیں، وہ کہاں رکھی جاتی ہیں؟ وہ روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں، اور پھر نامہ اعمال بھی ان کا وہیں پر وائنڈ اپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال روزانہ کی بیس پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، جیسے کہ فرشتے جو ہے وہ صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، اس وقت بھی نامہ اعمال جاری ہوتے ہیں۔ پھر جمعرات اور پیر کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن جو ہے وہ بھی نامہ اعمال جو ہے وہ جاتے ہیں، ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا پھر نامہ اعمال وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے اس نامہ اعمال کو مہر لگا کے سیلڈ کر کے کہ یہ اس بندے کا نامہ اعمال ہے، تو اسے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے؟ جہاں اس کی روح ہے، جہاں وہ برا ٹھکانہ ہے سجین، اسی طرح۔ اب یہ سجین ہے کہاں پر، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے تہوں میں جو ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کو کہ متشابہات میں ہوتی ہیں، اس طرح کے آیات ہیں، ان پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، جتنا بس ہمیں قرآن یا حدیث سے پتہ چل گیا تو ہم اتنی ہی بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ سجین جو ہے وہ اتھاہ گہرائیوں میں کوئی جگہ ہے، یا تو کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر ہی کوئی اتھاہ گہرائیوں میں کوئی جگہ ہے جہاں پر کہ یہ رکھا جاتا ہے نامہ اعمال، اور بعض میں یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو جو ساتوں زمینیں ہیں ان کی کوئی اتھاہ گہرائیوں میں کوئی یہ جگہ ہے۔ بہرحال یہ جو بھی جگہ ہو، انتہائی خوفناک اور بری جگہ ہے، جس میں کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال بھی ہیں اور خود ان کی روحیں بھی ہیں، اور یہ پھر قیامت تک کے لیے وہیں پر ہی یہ دونوں چیزیں محفوظ ہوں گی، پھر اس کے بعد اپنے انجام کو پائیں گی۔ اسی لیے اس خوفناک جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سوال اٹھایا کہ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ تو بہرحال اپنا نامہ اعمال تیار کرواتے ہوئے ہمیں یہ ضرور چیک رکھنا چاہیے کہ یہ ہم کس جگہ پہنچانے کے لیے نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سجین کی بات ہے، تو جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے علیجین کی بات ہے جو آگے چل کے آ رہی ہے، جس کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال اعلیٰ مرتبوں کی جگہوں پہ رکھا جائے گا، تو عزت کے مقاموں میں۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر سجین جیسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔